आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। अभी वक्त है कि हम खुदा का कलाम सुने। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालें। पुराने अहदनामा में से खरूज की किताब उसका 17 बाब 8 आयत से 16 आयत तक। पुराने अहदनामा में से कलाम मुक़द्दस में से खरूज की किताब उसका 17 बाब 8 आयत से 16 आयत तक। तो कोई भी बेटियों में से कोई भी जो इस वर्द की तिलावत करना चाहे वो सामने आकर इस वर्द की तिलावत करे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से खरूज की किताब 17 बाब 8 आयत से 16 आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, तब अमालेकी आकर रफीदीम में बनी इस्राएल से लड़ने लगे और मूसा ने यशवा से कहा कि हमारी तरफ के कुछ आदमी चुन कर ले जा और अमालेकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूँगा। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यशवा अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था बनी इस्राएल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तब अमालेकी गालिब होते थे। और जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक इधर से दूसरा उधर से उसके हाथ को संभाले रहे। तब उसके हाथ आफ़ताब के गरूब होने तक मजबूती से उठे रहे। और यशवा ने अमालेक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे और यशवा को सुना दे कि मैं अमालेक का नामो निशान दुनिया से बिल्कुल मिटा दूंगा। और मूसा ने एक कुर्बान का बनाई और उसका नाम यहोवा नसी रखा। और उसने कहा, खुदावंद ने कसम खाई है, सो खुदावंद अमालेकियों से नस्ल दर नस्ल जंग करता रहेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। अभी वक्त है कि हम खुदावंद का कलाम सीखें। स्वाएं मेरे साथ सब अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं। कुछ देर के लिए खामोशी में रहकर हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। खुदावंद से कलाम मांगे। ए ज़िंदा और पाक खुदा, इस वक्त मैं अपने आप को और इन तमाम लोगों को तेरे कभी हाथ में देता कि तेरा कलाम हम अपनी अकल से इसे समझ नहीं सकते हैं, इसलिए तू हमारी मदद फरमा। हमें पाक रूह से भर दे ताकि हम लायक और वाजिब तौर पर तेरे कलाम को सीखें, समझें और फिर इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि ये हमारे लिए बरकत का बाइस हो और हमारी वजह से दूसरों के लिए बरकत का बाइस हो और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का बाइस हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में से ये विर्द जो पढ़ा गया है, खुदा के कलाम में लिखा है कि मूसा की क़यादत में बनी इस्राएल के लोग मुल्क मिस्र से निकलकर मुल्क किनान की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में अमालेकी ने सफ़ बांधी है उनसे जंग करने के लिए। अगर आप कलामे खुदा का मुताला करते हैं तो आप जानते होंगे कि ये अमालेकी कौन है। ये असौ की नस्ल थी और इनकी जो दुश्मनी है इससे भी आप वाक़फ़ हैं कि
खुदा के बंदा यकूब ने जब बरकत ली तो असौ उसे कत्ल कर देना चाहता था, जो उसका सगा भाई था, लेकिन वो उससे भाग गया अपने मामू के पास। तो ये रास्ते में आते हुए इन्होंने ऐलाने जंग कर दिया। तो खुदा ने अपने बंदा मूसा को कहा और मूसा ने यशवा से कहा कि कुछ आदमी चुन ले और अमालिकियों से लड़। मैं खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा और तू नीचे क्या करना, जंग करना। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा के इस बंदा के लिए कि 120 वर्ष का होकर भी खुदा का बंदा मूसा की जिस्मानी कुव्वत और रूहानी कुव्वत में कमी नहीं आई है। लेकिन आदमी कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जब वो मुसलसल स्ट्रगल करता है तो थक जाता है। तो खुदा के बंदा मूसा के हाथ में वो लाठी है और वो शफायती हाथ उठाए हुए पहाड़ के ऊपर खड़ा है और नीचे बनी इस्राएल के लोग अमालिकियों को मार रहे हैं यशवा की क़यादत। अब जैसे मैंने बताया, बंदा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अब उसके हाथ थक जाते हैं मुसलसल ऐसे रखने से। आप भी कभी, हम छोटे होते थे तो टीचर सज़ा देते थे कि जब होमवर्क नहीं किया या इस तरह, तो वो कहते चलो दीवार के साथ खड़े हो जाओ और हैंड्स अप, अपने हाथ ऊपर कर लो। तो थोड़ी देर के बाद टीचर से हम माफ़ी मांगते थे कि आप टीचर माफ़ कर दें, हम आइंदा होमवर्क किया करेंगे, क्योंकि थक जाते हैं हाथ। खुदा का बंदा मूसा हाथ उठाए हुए ऐसे, तो इस्राएली अमालिकियों को मार रहे हैं और जब थक कर उसके हाथ नीचे गिर जाते हैं तो फिर अमालिकी इस्राएलियों को मार रहे हैं। अब घर में जाकर थोड़ा सा संजीदगी से इस आयत को पढ़ेंगे तो आप बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे। खुदा एक ही है, यशवा वही है, वही लोग हैं लड़ने वाले, लेकिन मूसा के शफायती हाथ ऊपर उठे हैं तो इस्राएली फतह पाते हैं, उसके शफायती हाथ नीचे गिर जाते हैं तो दुश्मन फतह पाता है। गोया कि मूसा के हाथ में जो लाठी है ये बाख्तियार है, मूसा खुदा की तरफ से लीडर है, और ये जो लाठी है ये इस बात की अलामत है कि ये खुदा की ताकत और कुव्वत का निशान है। और जब तक मूसा शफायती हाथ उठाए हुए हैं, आसमान खुला है और उनकी मदद हो रही है, और जब ये हाथ नीचे होते हैं तो मदद बंद हो जाती है। खुदा के कलाम में मूसा के साथ उस पहाड़ पर हूर और हरूम, ये दो बंदे उसके साथ थे। जब इन्होंने पहाड़ी से ये मंजर देखा, जो नीचे से लड़ रहे हैं उनको पता नहीं चलता है कि क्यों हम मार खाने लगते हैं थोड़ी देर के बाद, लेकिन ऊपर पहाड़ी से ये देख रहे हैं कि जब मूसा के हाथ नीचे गिरते हैं तो ये बनी इस्राइल को मार पड़ने लगती है। और जब मूसा अपने हाथ ऊपर उठाता है तो बनी इस्राइल फतह पाते हैं। तो हरूम और हूर ने, मूसा ने नहीं कहा, हरूम और हूर मूसा की तरफ देख रहे हैं, और जब देखते हैं कि उसके हाथ भारी हो गए यानी थक गए हैं, तो उन्होंने पहला काम कि देखा, दूसरा काम जो प्रैक्टिकल अमली खिदमत है, एक पत्थर उठाया और मूसा जहां खड़ा है उसके पास ले गए। यानी मूसा को पकड़ के नहीं ले आए कि मूसा जी इधर आ जाए, इधर बैठ जाए। पत्थर को पकड़ा, मूसा जहां खड़ा है वहीं खड़ा है। उन्होंने पत्थर को लिया और पत्थर मूसा के नीचे रखा और उसको कहा उस पर वो बैठ जाए। मूसा बैठ गया। उसके बाद
مسلسل مدد کہ جب تک شام تک سورج غروب نہیں ہو گیا جنگ ہوتی رہی، اور ان دونوں نے، ہور اور ہارون نے، خدا کے بندہ موسیٰ کے بازوؤں کو کیا کیا؟ اٹھائے رکھا، ایک نے ادھر سے ایک نے ادھر سے، اور یوں بنی اسرائیل امالیکیوں پر کیا آئے؟ غالب آئے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا موسیٰ سے کہ اس کو کتاب میں لکھ لے یادگاری کے طور پر کہ میں امالیکیوں کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ کیوں؟ آپ کو یاد آیا ہوگا کہ جب خدا نے سول کو کہا کہ امالیکیوں سے لڑ اور ان کے بچوں کو، عورتوں کو، سب کو قتل کر دے، تو آپ سوچتے ہوں کہ یہ خدا کیا کر رہا ہے؟ یہ خدا نے جو قسم کھائی، بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ خداوند نے قسم کھائی ہے کہ میں ان کا نام و نشان کیا کر دوں گا؟ مٹا دوں گا، کیونکہ یہ میرے لوگوں سے بے جا کیا کر رہے ہیں؟ جنگ کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب بنی اسرائیل کے لوگ نکلے تو نہتے تھے، کوئی اسپیشل آرمی ٹریننگ نہیں تھی ان کی، تو یہ آگے سے ان کے گلے پڑ گئے۔ تو خدا نے کہا کہ میں ان کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سول نے رائب کی، بادشاہ کو زندہ چھوڑا امالیکیوں کا اور بھیڑے لے آیا، خدا نے کہا تیری سلطنت جاتی رہی، کیونکہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے، کیونکہ خدا نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں ان کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ آج ہم کلام مقدس میں سے یہ سیکھیں گے، اس کہانی سے یا دیکھیں گے کیوں موسیٰ کے ہاتھوں میں وہ خدا مدد کر رہا تھا، لیکن یہ وہ خدا کا بندہ بزرگ موسیٰ ہے جس میں اگر آپ خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا بار بار موسیٰ کو کہتا ہے، موسیٰ تو بنی اسرائیل قوم کا کیا ہے؟ لیڈر۔ تو جناب بزرگ موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ خدا میں اس قوم کا لیڈر نہیں بننا چاہتا۔ کیوں؟ خدا تو جانتا ہے یہ لوگ کس طرح کے ہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے اپنی قوم کی مدد کرتے ہوئے ایک مصری کو کیا کیا تھا؟ مار ڈالا تھا، غیرت آئی تھی، تو انہی لوگوں نے الٹا موسیٰ کے خلاف کھڑے ہو گئے، اچھا وہ کل تو نے ایک بندے کو مار کے دبا دیا نا، اچھا، یعنی بجائے اس کے کہ یہ احسان مند ہوتے تو موسیٰ نے کہا نہیں مجھے اس قوم کا لیڈر نہیں بننا ہے۔ اور پھر موسیٰ نے کہا نہیں میری زبان بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ میں اچھی طرح بول نہیں سکتا، تو میرا بھائی بہت اچھا فصیح بول سکتا ہے ہارون، تو بس اس کو لے لے۔ تب خدا کے کلام میں لکھا ہے موسیٰ، خدا کیا آ گیا؟ کیا آ گیا؟ غصے میں آ گیا۔ خدا نے کہا اے موسیٰ، کیا منہ کو میں نہیں بناتا؟ جا تو بنی اسرائیل کے گویا بنی اسرائیل کے آگے تو کیا ہوگا؟ خدا ہوگا، اور ہارون تیرا کیا ہوگا؟ نبی ہوگا۔ اور تب بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا کا بندہ موسیٰ جو ہے وہ ایگری ہو جاتا ہے۔ اب خدا نے اسے اختیار دیا ہے، یہ خود ساختہ لیڈر نہیں ہے، یہ بااختیار لیڈر ہے۔ کبھی آپ کو اتفاق ہو، اگر نہیں ہوا تو ابھی چیک کرنا، نومبر میں ہمارے ملک میں جب ایک آرمی چیف تبدیل ہوتا ہے تو دوسرا آرمی چیف، ایک سرمنی ہوتی ہے، اس میں وہ ایک چھوٹی سی ڈنڈی ہوتی ہے، وہ اختیار کا ایک علامت ہوتی ہے، تو وہ ایک دوسرے اس جنرل کو دیتا ہے، اس کی تقریب ہوتی ہے، اس کے بعد وہ آرمی چیف کے جو اختیارات ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ منتقل ہو جاتے ہیں۔
اب یہ نہیں ہے کہ اس چھوٹی سی ڈنڈی کو لے کر جو مرضی گھومتا رہے وہ آرمی چیف نہیں بن جاتا ہے. وہ جس کو دیا گیا ہے وہی کیا ہوتا ہے؟ آرمی چیف ہوتا ہے، اور پوری فوج اس کے نیچے، اس کی کمانڈ کے کیا ہوتی ہے؟ نیچے ہوتی ہے. جب خدا نے موسیٰ کو لیڈر بنایا، بااختیار اسے اختیار دیا، اب خدا اس کے وسیلہ سے کام کرتا ہے، اور یہ علامت ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے خدا لڑ رہا ہے. لیکن خدا تو نظر نہیں آتا، موسیٰ نظر آتا ہے جو ان کی نمائندگی کرتا ہے، جسے خدا نے اختیار دیا ہے، مقرر کیا ہے، اور وہ اس لاٹھی کو لے کر شفایتی ہاتھ اٹھائے کھڑا ہے، اور آسمان کھلا ہے، اور بنی اسرائیل کے لوگ امالیکیوں کو مار رہے ہیں. لیکن جب اس کے ہاتھ تھک کر نیچے گرتے ہیں تو دشمن ان کو مارنے لگتا ہے. تو ایسے میں دو بندے اس کے پاس کھڑے ہیں. جب موسیٰ تھک جاتا ہے تو وہ آواز نہیں دیتا، بھائی آئے ادھر آئیں میری مدد کریں، ایسا نہیں ہے. وہ خود دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے ہیں، وہ خود دیکھتے ہیں اور اس کے لیے ایک انتظام بناتے ہیں. پہلا کہ وہ موسیٰ کو پکڑ کر ادھر نہیں لے جاتے، بلکہ ایک پتھر لیتے ہیں دونوں، اور جہاں موسیٰ کھڑا ہے اس کے نیچے رکھ کر اس کو کیا کرتے ہیں؟ بٹھاتے ہیں، کیونکہ موسیٰ تھک گیا ہے. دوسری بات، یہ تو ٹیمپریری مدد ہو گئی ہے، اور دوسری بات کہ وہ جنگ تک مسلسل دونوں ایک بازو ادھر دوسرا بازو ادھر اٹھائے کھڑے ہیں. آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ ہارون بھی اس کا سگا بھائی ہے، کہانت کا کام کرتا ہے، تو بس کہتا موسیٰ جی آپ تھک گئے ہو، آپ بیٹھ جاؤ، اب یہ لاٹھی مجھے دے دو، اب میں کھڑا ہو جاتا ہوں. اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ ایسا ہی کرتے، لیکن اگر ہارون لاٹھی لے کر کھڑا ہو جاتا تو بھی بنی اسرائیل کے لوگ کیا کرتے؟ مار کھاتے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے بااختیار لیڈر کس کو بنایا ہے؟ موسیٰ کو، جو خدا کی کیا کر رہا ہے؟ نمائندگی کر رہا ہے. تو ہور اور ہارون نے موسیٰ کی لاٹھی پکڑ نہیں لی، چھین نہیں لی، اب بس چھوڑ دیں، آپ تھک گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے، چھوڑ دو. نہیں، انہوں نے پتھر لیا، اس کے اوپر بٹھایا، اور اسی کے ہاتھوں کو شام تک اٹھائے رکھا. نیٹ پہ آپ کبھی دیکھیں کہ ہینڈز آف موسیٰ اوپر آپ لکھیں، اس کی پکچر آ جائیں گی آپ کو، خروج 17 باب لکھ کر، تو آپ دیکھیں گے کس طرح انہوں نے اس کا ایسے ہاتھ دونوں طرف سے کیا ہوا ہے؟ پکڑے ہوئے. اور شام تک نیچے جو لڑنے والے ہیں انہوں نے امالیکیوں کو مار مار کر ختم کر دیا. اس کہانی سے میرے اور آپ کے لیے کیا لیسن؟ ہم جو پاکستانی مسیحی ہیں، کبھی ہم نے سوچا اس کے بارے میں؟ ہم نے کبھی شاید اس بارے میں سوچا نہیں ہے کہ نیچے فتح یابی کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ اوپر ہم خدا کے مقرر کردہ لوگوں کا ہاتھ چرچز کے اندر اٹھانے والے نہیں ہیں. ہم ہاتھ گرانے والے ہیں. اور یاد رکھیں کہ اگر ہارون اور ہور یہ دیکھتے ہوئے کہ جب موسیٰ کے ہاتھ نیچے گر رہے ہیں، دشمن بنی اسرائیل کے لوگوں کو مار رہا ہے، اور یہ خاموش رہتے تو یہ دشمن کے ساتھ ملے ہوتے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان ہاتھوں کو اٹھایا تاکہ اس کی قوم کیا کرے؟ فتح پائے. آج المیہ یہ ہے کہ چرچز کے اندر بھی لوگ
یا تو خدا کا کام کر رہے ہیں یا شیطان کا کام کر رہے ہیں. یہ لفظ شاید آپ کو بہت ہارڈ لگے، لیکن سچ یہی ہے کہ اگر آپ خدا کے مقرر کردہ خادموں کا ہاتھ اٹھانے والے ہیں تو آپ ہارون اور ہور کی طرح ہیں، جو خدا کے لوگوں کے ساتھ ہیں. لیکن اگر آپ ہاتھ گرانے والے ہیں تو آپ دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ شیطان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں ہم تو گناہ نہیں کرتے، ہم چرچز میں آتے ہیں، عبادت کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے کہ ہم تو مقرر کردہ خادموں کا بازو گرانے والے ہیں، اٹھانے والے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں وہ یسوع مسیح سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو یسوع مسیح تو آپ نے دیکھا نہیں ہے، لیکن یسوع مسیح نے جو خادم مقرر کیے ہیں آپ کے سامنے نظر آتے ہیں، ان سے آپ کدورت رکھتے ہیں، ان سے آپ نفرت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو آپ گرانے والے ہوتے ہیں. تو گویا آپ شیطان کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، آپ امالیکی ہیں، آپ دشمنوں کے ساتھ مل گئے. کیونکہ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ موسیٰ نے نہیں کہا بلکہ انہوں نے خود کیا کیا، موسیٰ کے پاس کھڑے تھے، دیکھا کہ اس کے ہاتھ بھاری ہو گئے، تھک گئے، تو خود اس کے لیے ایک عملی انتظام کیا کہ وہ پتھر لے کر موسیٰ کے پاس لائے اور اس کو کہا اس پر بیٹھ جائے، اور پھر اس کے ہاتھوں کو اٹھائے رکھا. کیا آج آپ ایسا کرتے ہیں؟ آج یہ کلیسیاں ایسا کرتی ہیں؟ ہم عبادت کرتے چلے جاتے، کبھی سوچتے نہیں ہیں کیسے آج ایسا کر سکتے ہیں. ہم اپنے ان پیشواؤں کا ہاتھ انتظامی طور پر اٹھا سکتے ہیں. یہ پاس کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ تھک گیا ہے تو کیا کیا، اس کا ایک انتظام کیا عملی طور پر. اور جب ہم خادموں کا ساتھ انتظامی مدد کرتے ہیں تو ہم ان کا ہاتھ اٹھانے والے ہوتے ہیں. جب ہم خادموں کی مالی مدد کرتے ہیں ہم ان کا ہاتھ اٹھانے والے ہوتے ہیں. جب ہم ان کی اخلاقی مدد کرتے ہیں ہم ان کا ہاتھ اٹھانے والے ہوتے ہیں. جب ان کی دعا میں مدد کرتے ہیں ہم ان کا ہاتھ اٹھانے والے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو فرشتے یا سپر قسم کے راست باز سمجھتے ہیں، لیکن وہ خادم جو خدا کی طرف سے مقرر ہیں ہم ان کے ہاتھ اٹھاتے نہیں ہیں، گراتے ہیں. انتظامی مدد نہیں کرتے، گراتے ہیں. مالی مدد نہیں کرتے، گراتے ہیں. ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے ان پر تنقید کرتے، ان کو بے دل کرتے ہیں اور یوں ان کے ہاتھ گراتے ہیں. دعا کرنے کی بجائے ان کے کیڑے نکالتے ہیں، یوں ان کے ہاتھ کیا کرتے ہیں، گراتے. مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ وہ 3-4 پاسبان تھے، کسی کے گھر میں چائے پی رہے تھے، تو بچی وہ شوگر ڈالتے ہوئے پوچھتی ہے کہ پرسب شوگر کتنی ڈالوں؟ تو ایک پرسب نے بولا کہ بیٹا آپ ڈالیں شوگر. پادریوں کو شوگر سے نہیں ہوتی، چینی سے نہیں ہوتی ہے. پادریوں کو شوگر نکتہ چینی سے ہوتی ہے. جب لوگ تنگ کرتے ہیں تو اس سے بیچارے وہ فکر مند ہو کر ٹارچر لے کر اس سے شوگر ہو جاتی. یہ حال ہے ہماری کلیسیوں کا، اور یہی وجہ ہے کہ آج لوگ بے برکت، نیچے ان کو فتح نہیں ملتی. ان کی جو ذاتی زندگی میں جنگ ہے اس میں ناکام ہے، خاندانی زندگی میں ناکام، کاروباری زندگی میں ناکام، کیونکہ وہ خادموں کا ہاتھ اٹھانے میں کیا ہے، ناکام ہیں، بلکہ گرانے والے ہیں. لیکن حور
اور ہارون، کیا خوبصورت یہ جوڑی ہے. یہ خدا کے بندہ بزرگ موسیٰ کا تھکے ہوئے ہاتھوں کو کیا کرتے ہیں؟ اٹھاتے ہیں، جس سے پوری قوم کو کیا ملتی ہے؟ برکت ملتی ہے، فتح یابی ملتی ہے، کیونکہ خدا کا بندہ موسیٰ خدا کی نمائندگی کر رہا ہے. آج میرا اور آپ کا بھی کام ہے. ہو سکتا ہے ذاتی طور پر آپ بہت پارسا ہوں، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ خدا کے خادموں کا ہاتھ اٹھانے والے ہیں یا گرانے والے ہیں؟ یہ آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے. اور اگر آپ گرانے والے ہیں تو آپ امالیکیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، شیطان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور اگر اٹھانے والے ہیں تو پھر آپ ہارون اور حور کی طرح ہیں. اب یہ فیصلہ آپ کا ہے. کیا آپ خدا کے مقرر کردہ خادموں انتظامی مدد کرتے ہیں؟ یہ ہاتھ اٹھانا ہے. کیا آپ ان کی مالی مدد کرتے ہیں؟ یہ ہاتھ اٹھانا ہے. کیا آپ ان کی اخلاقی مدد کرتے ہیں، یعنی ان کو بے دل کرتے ہیں یا ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور پھر ان کے لیے دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پتہ نہیں دعا کے اندر آپ کبھی یہ محسوس کرتے ہیں. میں اکثر یہ دعا گھر میں بھی پرسنل طور پر بھی کرتا ہوں، اجتماعی بھی کرتا ہوں کہ اے خدا، جو لوگ تیرے ساتھ سنسیئر ہیں اور میرا ہاتھ اٹھانے میں سنسیئر ہے، انتظامی، مالی، اخلاقی اور دعا میں مدد کرتے ہیں، تو ان کی خطاؤں کو معاف فرما. جو برکات دی ہیں ان کو قائم رکھنا، مزید برکات نازل فرما. کیونکہ اگر آپ کو برکات ملتی ہیں تو ضائع ہو جاتی ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں. اور اس دعا کا اثر ہر اس شخص پر ہوگا جو مخلص ہو کر ہاتھ اٹھا رہا ہے، اور جو مخلص نہیں ہے وہ کوئی کسی خادم کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس دعا کا اس پر اثر نہیں ہوگا. اس دعا کا اس پر اثر ہوگا جو مخلص ہے، جو ریاکار نہیں ہے، یا تھوڑا سخت لفظ ہے، منافق نہیں ہے. ریاکار منافق ہی ہوتا ہے. جو مخلص ہے یہ دعا ان پر اثر کرتی ہے، کیونکہ آسمان سے خدا دیکھ رہا ہے کہ کون اس کے ممسوعوں کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، انتظامی طور پر، مالی طور پر، اخلاقی طور پر، دعا کے طور پر. کیونکہ خدا سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، یہ خدا کو آسمان سے سارا پتہ چل رہا ہے. اس کے بدلے میں یقیناً خدا آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. اگر آپ خدا کے ساتھ بھی سنسیئر ہیں، خدا کے لوگوں کے ہاتھ اٹھانے میں بھی سنسیئر ہیں، تو خدا آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. لیکن آج میں سب لوگوں کی بات نہیں کرتا، لیکن بہت سارے لوگ میں نے پاکستان میں دیکھا ہے، یہاں چرچز میں دیکھا ہے، یہاں لوگ خدا کے مقرر کردہ خادموں کے بازو گرانے والے زیادہ ہیں، اٹھانے والے بہت کم ہیں، لیکن زیادہ گرانے والے. اور یہی وجہ ہے کہ نیچے آپ کو جو برکت، جو فتح ملنی چاہیے تھی، وہ افسوس کے ساتھ کہ نہیں ہے. آپ کا اندازہ اور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ نہیں ہے. اور کبھی کبھی آپ سوچتے ہوں گے کہ شاید یہ خادموں کی ساری برائیاں آپ نکالتے رہتے ہیں اپنی. ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ کاش ہم خدا کے مقرر کردہ لوگوں کے ہاتھ اٹھاتے تو آج ہماری قوم کی حالت کچھ اور ہوتی.
لیکن اس کی حالت اس لیے اچھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے خدا کے مقرر کردہ خادموں کے بازوؤں کو اٹھایا نہیں ہے اور یوں شیطان کا کام کیا ہے۔ کاش خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو سنجیدگی اختیار کرے۔ سوچیں ہم کب تک اپنی ضد پہ ڈٹے رہیں گے، اپنی انا پرستی میں سب کچھ کرتے جائیں گے، خدا را حور اور حرون بنے اور پھر دیکھیں نیچے کیسے فتح ملتی ہے۔ ہر شخص اپنی خطا کو مانے اور دیانتداری کے ساتھ خدا کے لوگوں کے ہاتھ اٹھائیں، انتظامی طور پر، مالی طور پر، اخلاقی طور پر، دعا کے طور پر۔ جب آپ دیانتداری سے ایسا کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کو ذاتی طور پہ بھی فتح ملے گی، اجتماعی طور پر بھی کیا ملے گی؟ فتح ملے گی، کیونکہ خدا اپنی قدرت سے کیا کرے گا؟ کام کرے گا۔ اور جہاں خدا کے لوگوں کے ہاتھ گرائے جائیں گے اس کے سامنے آپ کو ناکامی ہی ناکامی ملے گی، خدا وہاں کام نہیں کرے گا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ کاش ہم اپنے گناہ کو مانیں، کاش خدا یسوع سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور آج ایسی سنجیدگی کی روح عطا فرمائے کہ ہر سر جھک جائے، آنکھیں بند ہوں اور لب کھل جائے۔ کچھ دیر ہم سوچیں اپنی زندگی پر، کہ آج تک ہم نے کیا کیا؟ کیا خدا کے ممسوعوں کے ہاتھوں کو اٹھایا یا گرایا؟ کیا ہم نے ان کی انتظامی مدد کی جب ضرورت تھی، مالی مدد کی جب ضرورت تھی، اخلاقی مدد کی جب ضرورت تھی، دعا میں مدد کی جب ضرورت تھی، یا دیکھتے رہے؟ اے زندہ اور پاک خدا، بے شک تو عظیم اور قادر مطلق، آج کے کلام کو قبول کرنے کی توفیق عنایت فرما، تاکہ اے خدا باپ ہم تیرے خادموں کے ہاتھ اٹھانے والے بنے، گرانے والے نہ ہوں۔ ہم تیرے خادموں کی انتظامی مدد کریں، مالی مدد کریں، اخلاقی مدد کریں اور دعا میں مدد کریں۔ دعا کو سن، یسوع مسیح کے عظیم نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔